अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद। आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे अहम ख़बर जो थी आपने सुन ली होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो राय देनी थी वो राय दे दी, और ये वही राय है जिसके बारे में तकरीबन एक माह से लोगों से मैं कहता रहा था कि ये बैलेटिंग जो है ये खुफिया ही होगी, और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं लेगी, क्योंकि हमें पता था। मैंने ये बात मतलब कुछ आइन और कानून के हवाले से भी थी, और कुछ हमने अपने तौर पे जो माहिरीन हैं और जो अभी भी इस वक्त कुछ काजियों के करीबी ज़राए हैं उनसे भी हमने पता किया था कि उनका क्या मूड है, वो क्या देखते हैं। तो बहुत ही करीबी काजियों के ज़राए ने हमें ये तस्दीक की थी कि हम कोई भी इस वक्त ऐसी चीज़ या कोई ऐसा फ़ैसला नहीं देंगे जिससे कि कोई नया पिंडोरा बक्स खुले। देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था, और बहुत सारे लोग कह रहे थे। अब क्या हुआ, बात वही आई जो हमने आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक राय दी है कि ये जनाब फ़ैसला खुफिया ही होगा जो तरीक़ेकार है, लेकिन ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो कोई तरीक़ेकार अडॉप्ट कर लें। अच्छा देखें, अब उसमें अब ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उसमें कोई वो कोड लगा देंगे या कुछ, देखिए वो कोई कोड नहीं लग सकता। बैलेट पेपर पर ना कोई कोड लग सकता है, ना कोई निशानी लग सकती है। हाँ, एक चीज़ है जो अभी अंडर कंसीडर है, वो इलेक्शन कमीशन और कुछ जो, क्योंकि आपने कहा देखा होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपने देखा होगा उन्होंने अपने फैसले में एक चीज़ ये कही है कि तमाम इदारे मातहत होंगे। तो ज़रा बस उस पॉइंट को आप समझ लें कि उसमें कुछ चीज़ें एक हैं, एक तरीक़ेकार है ऐसा कि जिससे कि शायद बाद में को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अभी वो मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सीक्रेट इशू है, और अगर ज़ाहिर है मैं यहाँ वो डिस्क्लोज कर दूँ तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल एक चीज़ है जिसके ऊपर वो इस वक्त गौर खौज हो रहा है। अगर कल फैसला हो जाता है तो वो अगले 24 घंटे के अंदर भी उसकी जो है मतलब उस पर अमल दरामद हो सकता है। उसके लिए कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। मतलब परसों तो आपको पता है वो 3 तारीख को तो इलेक्शन हो जाएंगे। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज ये रात का टाइम है, आप मेरी वीडियो सुबह देखेंगे तो बुनियादी तौर पर वो एक चीज़ है जो अंडर कंसीडर है। देखिए वो क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने ये जो कहा था, एक तो आपको बता दिया कि कुछ तो काजियों के करीबी ज़राए से थे। देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने कही थी कि जो 18वीं तरमीम है ना, पाकिस्तान के लिए ज़हर कातिल है। हर मामले में, हर जगह आपको पाकिस्तान के अंदर कहीं भी अगर कोई अच्छाई के अंदर कहीं कोई रुकावट होगी या वफाक के लिए अगर कोई रुकावट होगी तो वो 18वीं तरमीम है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ मैं बता दूं कि 18वीं तरमीम के अंदर भी ये तय है कि अगर कोई शख्स जो किसी पार्टी का मेंबर या कोई भी, अगर वो अपनी पार्टी से हट कर या अगर किसी जगह मतलब दूसरे मैं खुल कर जरा बताता हूँ, अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग कर जाता है या अगर पार्टी के से हट कर अगर वोट देता है अपनी पार्टी से, या किसी किस्म की कोई ऐसी हैंगी पैंगी करता है इधर उधर, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी आपने बुनियादी तौर पर लोटा क्रेसी को, मतलब सलीस देसी ज़बान में कह रहा हूँ कि लोटा क्रेसी को आपने तरमीम के ज़रिए, 18वीं तरमीम के ज़रिए आपने उसको महफूज कर दिया, ठीक है जनाब। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर कोई कह रहा है कि जनाब हुकूमत की जीत हो गई, अपोजिशन कह रही हमारी जीत हो गई। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, ना ही हुकूमत की जीत है ना ही अपोजिशन की जीत है। ये बुनियादी तौर पर हकीकत में अगर देखा जाए तो अवाम की हार है, क्योंकि अवाम अब कितनी मजबूर हो गई है कि उनके सामने ये बात खुलकर आ चुकी है कि ये लोग बिकते हैं, ख़रीदे जाते हैं, इनका किरदार इंतहाई मुनाफिकाना, आज जो कुछ कहते हैं कल उससे मुकरते हैं, और कल जो कहते हैं डे आफ्टर टुमारो उससे मुकर जाते हैं। तो ये मतलब एक मैं कहता हूँ कि मुसलसल झूठ, धोखादही और मुनाफिकाना रवैया का जो किरदार, जो सियासत पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस की हुई है, उसके सबूत मिलने के बाद भी अवाम बेबस हैं। तो ये बुनियादी तौर पर इसमें अवाम की हार हुई है। अवाम के फैसले मुझे बताया ना क्या फैसले करेंगे ये अवाम के, यानी मैं हो गया या आप हो गया, हमारे मुस्तकबिल के फैसले ये लोग करेंगे जो झूठे हैं, मुनाफिक हैं। तो ये हमारे लिए, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ ना कि ये सोच मैं आपको देता हूँ, ये सोच है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। क्या हमारे फैसले, हमारे जो लोग हैं, चलिए मेरी उम्र के जो लोग हैं या नौजवान हैं या उसके बाद आने वाली नस्लें हैं, क्या ये इसी तरह ही चलेंगे, इसी तरह मुनाफिकाना, मतलब आज अगर 5 करोड़ के ऊपर हो रही है तो कल 25 करोड़ हो जाएगी, फिर जैसे जैसे वक्त पड़ता रहेगा 1 अरब रुपए तक चलाएंगे, लोग इसी तरह बिकते रहेंगे और हमारी किस्मतों के फैसले क्या मंडियां लगती रहेंगी। ये सोचने वाली बात है, कौम को ये सोचना होगा।
جوڑ توڑ کا میدان لگا ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پچھلے 2 ویلاگ کے اندر کے پیسے کچھ دے دیے گئے تھے, معاملہ طے ہو گئے تھے. اور آج دیکھیں عمران خان صاحب نے اسمبلی میں کے ارکان سے ملاقات بھی کی ہے, اور کل سنا زہرا نے بھی بلایا. یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج عمران خان ملے ہیں نا, تو یہ بات 1 مہینہ پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب یہ سوچنے والی ہے. مطلب آپ لوگ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں, اور میرے ساتھ آپ لوگ سارے اور بھی لوگوں کے دیکھتے ہیں تجزیہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سیاسی شعور دیا ہے. لیکن جو چیز آج ہو رہی ہے وہ 1 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی, جو ہمیشہ سے میں کہتا رہا تھا کہ عمران کے پھر جو گرد جو ان کی جو شہر کی جو دلدلیں ہیں نا, انہوں نے ان کو روکا ہوا تھا. میں بار بار ان کو کہتا تھا, ان کو پیغام بھی ہم نے دیا کہ دیکھیں آپ خود جائیں لوگوں کے اندر, آپ خود لوگوں سے ملیں. لیکن وہ کہتے تھے نہیں کیپٹن صاحب بالکل, کپتان صاحب بالکل فکر نہیں, تو ہمارے ہاتھ کے اندر ہے, یہ سب ہمارے ہیں, یہ آپ کو کیا ضرورت ہے ملنے کی, آپ نہیں آپ پارٹی ہیڈ ہیں جناب, یہ تو ہم نے سارا کنٹرول کیا ہوا. اچھا اس کی بات ہے, نہ اس کو چھوڑ دیں. اچھا جی اس کو نہیں. یہ 4-5 لوگوں نے ایسا جناب اس کے گرد جو کہتے ہیں نا کہ وہ حصار کھینچا ہوا تھا کہ مطلب وہ حصار سے نکلنے نہیں دیا. اب جب سارے کے معاملات خراب ہو گئے تو اب اچھا ٹھیک ہے. اب آج آپ دیکھیں جن لوگوں سے عمران خان صاحب نے ملاقات کی, صبح جو لوگ مجھے ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں, کیونکہ میں ویڈیو تو ایک دن مطلب گیپ کر کے دیتا ہوں, لیکن ٹویٹر پہ میں ٹویٹ کر دیتا ہوں یا اخبارات میں بیان میرے آ جاتے ہیں. آج میں نے ٹویٹر پہ صبح ہی بتا دیا تھا کہ جو لوگ آج عمران خان صاحب سے ملے ہیں ان میں سے 4 یا 5 بلکہ 7-8 لوگ ایسے ہیں جو کہ گیلانی صاحب کے ساتھ, یوسف اللہ گیلانی کے ساتھ وعدے کر چکے ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ اپنا کوئی نذرانہ شرط بھی وصول کر لیا ہو, یہ بھی میں پکی خبر بتا رہا ہوں. لیکن 8-10 ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ کر لیا تھا, اور وعدے وہاں کر کے آئے تھے, اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آج جی بالکل بے فکر ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کل وہ زہرانے میں کھانا بھی کھائیں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کتنی زبردست اور کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے. یہ معاملہ جو ہے پنجاب کے جو ہے, میں نے آپ کو بتا دیا تھا, پنجاب کا معاملہ سیٹل ڈاؤن کر لیا ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے. اور انہوں نے کس طریقے سے کیا, کدھر سے, ظاہر وہ حکومت کا حصہ ہے. انہوں نے نواز لیگ کے ساتھ بھی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز لیگ کے ساتھ بھی سیٹل ڈاؤن کیا. انہوں نے بہرحال پنجاب کو کور کر لیا ہے, اور وہ جو انہوں نے کور کیا ہے مطلب جوڑ توڑ کی سیاست کی ہے. وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد انہوں نے کیا کہا ہے, کیونکہ ان کی نظر جو ہے پنجاب کے اوپر ہے. وہ چاہتے ہیں, انہیں اپوزیشن کو اس بات کے اوپر راضی کیا ہوا ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور کبھی بزدار کے خلاف, کیونکہ بزدار آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی بات ہے جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بزدار کو اگر نہ نکالا تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت بڑی کمزور ہو جائے گی. وہ صورتحال اب آ گئی ہے. تو اب کچھ لوگ محسوس کرنے لگے کہ اگر بزدار صاحب جائیں گے تو بزدار صاحب کے جانے کے بعد چودھریوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ پنجاب کی حکومت کو قابو کریں. تو اس لیے انہوں نے اپوزیشن کو مطلب اس میں یہ اعتماد میں لیا ہے کہ اگر کل کلاکوں کو کوئی برا وقت پڑتا ہے, جب پنجاب کی سیٹ نکلتی ہے, تو چودھری جو ہیں پنجاب کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ پنجاب میں چودھریوں کو سپورٹ کرے گی. یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے. بہرحال یہ آپ دیکھیں, جو آپ کو میں نے صورتحال بتائی کہ اب یہ کل کا دن ایک پرسوں کا رہ گیا ہے, ڈے آفٹر ٹمارو یہ سارا فائنل ہو جائے گا. لیکن جوڑ توڑ بہت زوروں پہ چل رہی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور گیلانی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے. آج نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی بھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے. نواز شریف بلکہ آج مجھے لندن سے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے بڑی مطلب دونوں کے دوران بڑی خوشی بات ہوئی ہے. اور نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے کہ زرداری صاحب ہم آپ کو مان گیا, واقعی آپ کی پلاننگ بڑی اچھی ہے, ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی کہ ہم آپ کی شروع میں بات نہیں مان رہے تھے. اور اب مطلب آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دوں کہ انہوں نے اپنا پورے جو ہے نا سکے زرداری کے اس میں ڈال دیے ہیں کہ ہم ہر طرح سے اب آپ کے ساتھ ہیں, جیسے ڈو واٹ ایور یو وانٹ, مطلب ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج کی گفتگو میں ان سے بات ہوئی ہے, اور جو صورتحال چل رہی ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے دونوں لیڈروں نے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح سینٹ کے الیکشن کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آگے حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دینا. اچھا اسی دوران جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی گیلانی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے گیلانی کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہم آپ کی بھرپور, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. انہوں نے گیلانی صاحب نے بتایا ان کو کہ جناب میرے پاس اتنے لوگ ہیں اور فلانا جو بھی جو جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے گیلانی صاحب سے ایک وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ کو ہر جگہ سپورٹ کریں گے, ہماری ہر طریقے سے آپ کو سپورٹ ہوگی, لیکن آپ نے صرف ہمارے لیے کام یہ کرنا ہے کہ جب اگر آپ آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے صدر کی امپیچمنٹ کیسی کرنی ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اب صدر کے پیچھے پڑے ہوئے, وہ اصل میں اب وہ چاہتے ہیں, کیونکہ اب آپ کو ہوتا ہے وہ ادھر سے تو ناکامی ہو رہی ہے, تو وہ چاہتے ہیں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا کام کر کے اگر عمران کو نہ ہٹا سکا تو کم از کم صدر کو ہٹا دوں, کسی نہ کسی کو ہٹا کے کہیں نہ کہیں اپنی ایک پاور اپنی میں دکھا دوں. تو یہ انہوں نے آج ان سے گیلانی صاحب سے بات کی, اور گیلانی صاحب نے ان سے وعدہ بھی کر لیا ہے. یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اچھا یہ تو ہو گئی 2 چیزیں. اب دوسرا ایک رہ جاتا ہے معاملہ, تھوڑا سا میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ اب یہ صورتحال جو 2 دن بعد 3 دن بعد پتہ لگ جائے گی,
کہ کیا ہوتا ہے سلسلہ. لیکن ایک اور چیز جو ہے اس میں جو آپ کو اندرون حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ تو اب 2 دن بعد پتہ لگے گا. ایک چیز بڑی جو خراب ہو رہی ہے نا پاکستان کے اندر وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ یہ جو اپوزیشن نے جو ایک ملک دشمنی کی ہے نا یہ سارے اداروں کو خراب کر رہے ہیں. اب انہوں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سینٹ کے الیکشن کو انہوں نے مشکوک کیا, الیکشن کے حوالے سے انہوں نے جب رٹ لگائی, میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ساری چیزیں آ گئی سامنے. لیکن ساتھ میں اب انہوں نے عدلیہ کو بھی انہوں نے متنازع بنانا شروع کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نئی کہانی چلا دی. انہوں نے کہا کہ جناب میرا جو کیس ہے وہ اوپن ٹرائل کیا جائے. اب مجھے آپ یہ بتائیے, آپ لوگ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ اوپن ٹرائل کیسے, مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اتنے عرصے سے جج رہے ہیں اور اتنے انہوں نے کیسز سنے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی یہ سنا, ہائی کورٹ میں بھی سنیں گے اور بھی پہلے سنے, کیا کبھی انہوں نے کسی کو یہ سہولت دی ہے؟ کسی بھی آدمی کو, کسی غریب کو, کسی اور آدمی کو یہ سہولت دی ہے؟ نہیں دی انہوں نے کہ اس کو انصاف ملے. جو قاضی کسی کو سہولت نہیں دے سکتا ہو وہ سہولت اگر وہ قاضی خود مانگے تو اس قاضی کے بدنیت ہونے میں کوئی کسر نہیں ہوتی. یہ میں نے ایک بات آپ کو اشارتاً کر دی ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ میرے ٹرائل کو اوپنلی چلایا جائے, تو اس کے پیچھے یہ مشورہ کہاں سے آیا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مشورہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے آیا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو وکلا ہیں یا ان کا جو پورا گروپ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کر رہا ہے اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ عدلیہ کے معاملات کو اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ نیب تو متنازع کر ہی دیے نا, اب وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو بھی متنازع کر دے تاکہ جو پس پردہ اصل میں جن کے کرپشن کے جو معاملات ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس قدر وہ مطلب لینتھی ہو جائے یا اتنا خراب ہو جائے کہ لوگوں کی نظر میں ہر معاملہ مشکوک ہو جائے. یہ بنیادی طور پر ایک نیا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ سے شارٹ ٹرم میں کچھ بیرونی بات کر لوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے حوالے سے کہ یہ جو سلسلہ چڑھ پڑا ہے آپ کا جمال خشوگی کا, میں نے 2 بلاگ میں پہلے بتایا تھا, وہ آپ کو پتا ہے رپورٹ آ چکی ہے. اور بائیڈن نے جیسے حسب سابق ہمیں بتایا بھی تھا اور ہمیں نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ ہونا تھا, کہ کیونکہ میں نے جو اس میں جو چیزیں دیکھی ہیں اور جو رپورٹس میں نے پڑھی ہیں ظاہر ہے وہ اس میں پورا ڈسکس تو نہیں ہو سکتا, لیکن جو سی آئی نے رپورٹ بنائی ہے وہ اگر رپورٹ کو اگر آپ صحیح طریقے سے آپ دیکھیں تو اس کے اندر ٹھیک ہے ان کے اپنے ایک شواہد ہیں, لیکن ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ایکسپیکٹیشن کے اوپر بھی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے پاس اتنی پاور تھی, وہ یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہوگی کہ ایم بی ایس کا اس میں ہاتھ رہا ہوگا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں کوئی بھی ہوں, مطلب میں اس بات کو کہتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے کیا مخالفوں کو قتل نہیں کرایا. امریکن یا سی آئی اے جو بڑی جو ہیں مطلب بین الاقوامی خفیہ ایجنسی, موساد کو دیکھ لیں آپ, را کو دیکھ لیں آپ, چھوڑیں ہمارے پڑوس میں یہ کام نہیں کرا اپنے مخالفوں کو. تو ٹھیک ہے اگر ایم بی ایس کے اگر کوئی مسئلہ تھا اگر انہوں نے کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن اس طریقے سے اس کو بنیاد بنا کر صرف کسی ملک کے اوپر چڑھائی کرنے کی راہ ہموار کرنا یا وہاں کی رجیم چینج کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک کے دوست نہیں. اور ہم نے کہا بھی ہے, میں نے اوپنلی کہا ہے, ویسے بھی ہمارے جو آرگنائزیشن ہے ہم نے اس کے ساتھ بھی مطلب جو جن کے ساتھ ہمارا تھنک ٹینک کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ہم نے آزادہ کہا ہے بات کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے, اگر ایم بی ایس کا قصور ہے کچھ ہے تو سعودی عرب کے اندر جو عدالتیں ہیں, اور یہ صرف اس بات کی پری لی جا رہی ہے کہ جناب وہ امریکن نیشنل تھے, تو بھائی امریکن نیشنل تو امریکن نے کتنے دوسرے غیر نیشنلز کو مار دیا, امریکہ میں بھی مارا, باہر بھی مارا, تو کس نے پکڑا, مطلب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر اس پہ ایک بات ہوئی ہے. تو لیکن یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو رپورٹ کی ہے اس کے اوپر سعودی عرب جو ہے بہت زیادہ سعودی عرب نے ریئیکشن دیا ہے. نہ صرف سعودی عرب نے ریئیکشن دیا بلکہ بحرین اور یہ سارے جو قطر, سارے جو ہیں عرب ممالک جو ہیں اس وقت وہ ساتھ کھڑے ہیں سعودی عرب کے, اور ایون پاکستان بھی ساتھ کھڑا ہے. پاکستان نے دیکھی کیوں ساتھ دیا ہے, کیونکہ پاکستان نے بیک چینل کے اوپر سعودی عرب, دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو خراب کیے گئے تھے آپ کو پتا ہے, اور یہ خراب کرانے والے بھی میں نے پہلے بھی آپ کو میرے ویلاگ آپ دیکھ چکے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارے صحیح معنوں میں اگر تعلقات خراب کرنے والے اگر وہ تھے تو یہ شریف فیملی تھی اور یہ لوگ تھے, کیونکہ ان کے سعودی عرب سے ذاتی طور پر تعلقات تھے. انہوں نے معاملات ایسا کیے عمران کے حوالے سے اور ہمارے موجودہ حکومت کے حوالے سے کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا کی, پھر کچھ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی بیان دے دیا, پرانی باتیں بہرحال, تو وہ سارا معاملہ جو ہے جا کے ملٹری ڈپلومیسی نے صحیح کیا. اور اب سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ چین کے ساتھ ساتھ ہے. تو چین کے درمیان اور چین اور سعودی عرب کے درمیان بھی اب بیک چینل پہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ رابطے ہو چکے ہیں. اور یہ جو ابھی سعودی عرب کے خلاف جو ایک رپورٹ لے کے آئے ہیں بائیڈن صاحب, اس رپورٹ کے آنے سے ایک دن پہلے یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ سعودی عرب کے بیک چینل پہ رابطے ہو گئے تھے چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ, اور یہ دروازے کھولے ہیں پاکستان نے.
پاکستان نے پھر بھی جو ہے سعودی عرب کے ساتھ ایک دوست ملک ہونے کے حوالے سے، ایک مسلمان برادر اسلامی ملک ہونے کے حوالے سے، قطع نظر چھوڑ دیں سعودی عرب نے کیا کیا وہ بات چھوڑ دیں، ہمارا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن پاکستان نے ایک دوست ملک ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ملک ہونے کی حیثیت سے سعودی عرب کے لیے راستے کھلوائے ہیں چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ اس کے بعد جو ہے سعودی عرب نے بڑا سخت موقف جو ہے امریکہ کو دیا ہے، اور تو اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا ہوگا. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بائیڈن کے لیے یہ بھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بائیڈن صاحب نے جو چومکھی لڑنی شروع کی ہے نا، وہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ ایران بھی باغی ہو گیا. اب ایران، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ ہم ایران کو ساتھ لے کے چلیں گے اور ایران کو ساتھ لے کر ہم سعودی عرب کے ساتھ کریں گے، لیکن وہی بات ہے نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ جب جو بائیڈن پلان لے کر آئے تھے نا، وہ بائیڈن کچھ اور سوچ رہے تھے لیکن ان کی ڈیپ اسٹیٹ کچھ اور سوچ رہی تھی. بائیڈن کا پلان یہ تھا کہ وہ ایران کو لے کے چلیں گے، لیکن ڈیپ اسٹیٹ اندرونی طور پر کہیں نہ کہیں وہ اسرائیل کے ساتھ تھی. اچھا، اب ایران نے منع کر دیا، ایران نے کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم فی الحال اس معاہدے میں نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہوئی یہ بھی نہیں کسی نے بتائی، میں نے پتہ کیا تھا. اس کی وجہ بنیادی طور پر تہران سے ہمیں پتہ لگی کہ ایران اس بات پر ناراض ہے کہ بائیڈن نے آتے ہی سیریا پہ حملہ کیوں کیا. آپ کو پتا ہے کہ شام کے اوپر ابھی انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے وہ ان جگہوں پہ حملے کیے جہاں پہ کہ ایران کے حامی لوگ تھے، اور 22 سے 24 افراد انہوں نے مار دیے. ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر ایران ناراض ہوا. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ ایران کہیں نہ کہیں نہ کسی حد تک جو معاملہ جس کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں، ایران وہاں خود کفیل بھی ہو چکا ہے. تو لہٰذا ایران کے جو اہم لوگ ہیں، سفارتکار جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھی جو ہے نا کسی حد تک دب کے بات نہیں کریں گے. تو لہٰذا ایران نے بڑے کھل کے بات کی، اس نے کہا کہ ہم اس معاہدے میں نہیں آتے، جو معاہدہ ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے، اگر آنا ہے تو ہم پہ کوئی شرط نہیں ہوگی، ہماری مرضی ہوگی. یورپ کو انہوں نے صاف منع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے بائیڈن کے لیے. اور دوسرا ایک یہ ہے کہ اسرائیل بھی ہے علیحدہ سے کام کر رہا ہے، کیونکہ پہلے آپ کو ہمیشہ پتہ ہوتا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ ایک پیج پر ہوتے تھے، لیکن اب کچھ صورتحال ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر کہ اسرائیل علیحدہ کام کر رہا ہے، امریکہ علیحدہ سندھ میں کام کر رہا ہے. جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 2021-22 کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوں گی، مطلب ریاستیں جو ہے نا اپنے فیصلے خود علیحدہ کریں گی، بڑے بڑے اتحاد بنیں گے، کہیں کچھ کہا جا رہا ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، لیکن نظر کچھ آ رہا ہوگا. اب اسی طرح اسرائیل نے علیحدہ خود اپنے طور پہ، چونکہ جو اس نے ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے جو مسلمان ملکوں سے رابطے کیے تھے، اس نے اپنے رابطوں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زوار سے، وہ جو ان کا ہے وزیر خارجہ گابی اشکبازی، انہوں نے ملاقات کی ہے اسرائیل کے جو ہے وزیر اپنا کاؤنٹر پارٹ، اور ان سے انہوں نے کچھ بات کی. اور مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا ہے متحدہ امارات کو کہ بھائی اگر وہ اسرائیل کے ساتھ اگر یہ لوگ تعلقات صحیح رکھتے ہیں، تعلقات تو ہو ہی گئے، لیکن اگر وہ معاملات کو صحیح چلاتے ہیں تو جو پھر پورے عرب کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہوگا امریکہ کو چھوڑ کر. یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں. یہ انہوں نے بات کی ہے کہ اگر UAE اور سعودی عرب اور سارا یہ اگر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ کر امریکہ اسرائیل کو کے ساتھ چلیں، اور جو ان کا ابراہیم اکارڈ جس پر آلریڈی معاہدہ ہو چکا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم امریکہ کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو پھر امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے پھر مزید آپ کو پرسوں بتاؤں گا. تو پرسوں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے سینٹ کا الیکشن، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوں گی یا تجزیہ ہوگا آپ سے اس پہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اس کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.